अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी और ये है पीटीवी से वॉइस ऑफ ओवरसीज। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और उनके मसाइल का तरजीह बुनियादों पर हल हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम नज़र डालेंगे और हम जानेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इन हालात को किस तनाजुर में देखते हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर हो गया। दर्जनों मकामात पर उनकी क़यादत ने मुख्तलिफ बयानात दिए, तकारीर की, उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया, लेकिन कहीं भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जमात मुस्लिम लीग नून भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इवन बयानात की हद पर भी बहुत पीछे है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं, आज के प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत के साथ इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार अमजद नवाज साहब होंगे, उनके साथ मुकीम एक ओवरसीज पाकिस्तानी न्यूयॉर्क से जो कि वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो में आज मौजूद हैं, खुर्शीद भली साहब, और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब, इज ए सीनियर जर्नलिस्ट। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अमजद नवाज साहब से। पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान सर। अमजद नवाज साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत होनी चाहिए? ये हमारी मट्टी है, हमारी धरती है और हमेशा ही बड़ी खुशी होती है अपनों से मिलने के लिए बाद और इस धरती पे पांव रखते हुए। तो जहाँ तक तरक्की पजीर मुल्क हैं जी, वहाँ पे सियासत का निज़ाम, ओहदे और इक़्तिदार लेने का निज़ाम और स्टैंडर्ड जो है वो मयार ये है कि उन कितने दयानतदार और कितने डेडिकेटेड हैं लोग और जो कमिटमेंट करते हैं उस पर कितना पूरा उतरते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं तो अगरचे किसी भी अपोजिशन जमात का ये हक है कि वो अदम एतमाद करे या और कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो काम करना चाहते हैं, अगर नापसंदगी है तो वो करें। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन ये है कि आप अदम एतमाद कर रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम आ रहे हैं, इमरान खान ने मुल्क का जो है महंगाई की वजह से लोगों का जीना दोबर कर दिया है। तो भाई आज तक इन्होंने किसी एक आदमी ने ये एजेंडा पेश नहीं किया कि महंगाई बहुत हो गई है और हालात खराब हो गए हैं, इस महंगाई को हम इस तरीके से दूर करेंगे, इन हालात को हम इस तरीके से सुधारेंगे। ये एक इस तरह की घनौनी साजिश महसूस होती है कि गोया आप लोग सारा जथे का जथा मिलके सिर्फ इक़्तिदार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कौम का नाम लेके और मसाइल की गलत किस्म की निशानदही करते हुए। मसाइल की गलत निशानदही मैं इसलिए कहता हूं कि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहां पे 3 गुना महंगाई हो गई है। आप किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए। मेरे साथ न्यूयॉर्क से खुर्शीद भली साहब एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन हैं, ये भी अभी बात करके ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। अगर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल 3 गुना बढ़ता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है, घर महंगे हो जाते हैं, घरों के रेंट महंगे हो जाते हैं। दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये अमेरिका में भी है, पूरी दुनिया में है। और इमरान खान ने, मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह इसको हैंडल किया है वो अमेजिंग है एंड इट्स बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल ओवर। तो यहां पे हमें हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है, इस बात पे काम करने की जरूरत है, भाई आप लोगों का एजेंडा क्या है। तो ये बड़ा तकलीफ दे बात है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, हम इस मुल्क से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम कोई चीज यहां से डायरेक्टली लेने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। हमारे कारोबार उधर हैं, हमारी मोस्ट ऑफ अस हैव आवर फैमिलीज देयर। हम तो ये चाहते हैं कि इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, और उस कंट्रीब्यूशन में हमें जो नजर आता है वो पीटीआई और इमरान खान की वो हुकूमत है जिन्होंने ओवरसीज का पाकिस्तानियों को ये कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट भी किया है, रियलाइज भी किया है, एंड बेस्ड अपॉन दैट उनके लिए राइट ऑफ वोट की भी बात की है, और जो वो तजावीज देते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसको फैसिलिटेट करने का भी इरादा रखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको कैसे देखते हैं अमजद नवाज साहब? इमरान खान, मैं ये समझता हूं कि वो कामयाब हो चुका है अपने एजेंडे में। वो अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं
اور وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے پچھلے 40 سال سے اس ملک کی تباہی کا جو باعث ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز وہ نہیں کر سکتے۔ حکومت ان کی اگر جاتی بھی ہے تو جائے۔ ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک آنسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لیڈر چاہیے، تاکہ یہ ملک بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ ہم لوگ پاکستان کو اپنی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آزادانہ طور پہ بنانی چاہیے۔ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو اس ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں یہاں پہ واضح طور پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز میں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں، اور میجارٹی ویری ویری ویسٹ میجارٹی اراؤنڈ 95% پیپل جو ہیں they like Imran Khan, not that Imran Khan is a handsome guy, not that he was a very good cricketer. اس کی اب وجہ یہ ہے کہ he is the most sincere leader for the nation. تو ہم اس لیڈر کو اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں جو اس ملک کو اٹھائے۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ہمارا ملک بھی ویسا ہی ملک بنے، اور انشاءاللہ العزیز اس راستے پہ اور اس کوشش میں ہم تمام اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ خورشید ولی صاحب، آپ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں۔ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑے تاریخی کام کیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی حکومت کی ان کاوشوں پہ مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے دن سے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، ایک تو وہ خود بھی اوورسیز رہے ہیں، اور دوسرا وہ سمندر پار پاکستانیوں کی جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ ریکگنائز کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں سمندر پار پاکستانی رہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے، پرائم منسٹر صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑا تاریخی کام کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو سٹیک ہولڈر بنایا ہے، جو ووٹ دینے کا حق دیا ہے، اور یہ سمندر پار پاکستانی جتنا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ خوش ہیں، اتنا میرا نہیں خیال کہ پہلے کسی کو حکومت نے اتنا زیادہ سمندر پر پاکستانیوں کے لیے کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی ہر دوسری تیسری سپیچ میں سمندر پر پاکستانیوں کا نام لیتے ہیں، اپنی سپیچز میں نام لیتے ہیں، اور ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں۔ خالد فاروقی صاحب، یہ بتائیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب پر اپوزیشن ایک یہ بھی تنقید کرتی ہے کہ یورپ سے ہمارے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان تو ہمیشہ سب کے ساتھ برابری اور دوستانہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تو اس تنقید میں کتنا دم ہے؟ دیکھیے، یہ کچھ مخصوص حالات پیدا ہوئے ہیں ان دنوں میں بالخصوص۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب یوکرین کے ایشو پہ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی اس میں پاکستان نے ابسٹین کیا، نہیں اس میں شریک ہوا، اور پاکستان اکیلا نہیں تھا، تقریباً 35 ممالک تھے جن میں ہمارے پڑوس سے بھارت بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، یعنی ساؤتھ ایشیا کے جو اکثریتی ممالک ہیں وہ اس میں غیر حاضر رہے، غیر جانبدار رہے، چائنا بھی غیر جانبدار رہا، اور کئی کنٹریز اس میں جنہوں نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ چاہیے یہ کہ پاکستان اپنی دفتر خارجہ کے تھرو یورپی یونین کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات کرے، انہیں بتائے کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں اس ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہماری تاریخ جو ہے ماضی کی، اس میں بڑے تلخ واقعات ہیں 77 سے لے کے آج تک، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک، جب تب کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی ایک قوت جو ہے بیرونی قوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پاکستان میں جو کہ پرائم منسٹر ہے اپنی اس ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ وہ میں بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو ایک لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پالیسی جو بنتی ہے یہ اس محض کسی ایک حکومت کی نہیں ہوتی، وہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے۔ پاکستان ایک بہت طویل عرصے تک بلاکس کی سیاست کرتا رہا ہے، ویسٹرن بلاک میں رہا ہے، پاکستان نیٹو کا اتحادی رہا، امریکہ کے ساتھ اس نے مختلف جتنے بھی بلاکس تھے ان میں شرکت کی، اس نے سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی وہ اس جنگ میں حصہ لیا، پاکستان نے جو افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک سو کارڈ وار تھی اس میں پاکستان نے حصہ لیا، سو اس کے پاکستان کو نقصانات بھی بے تحاشا ہوئے۔ اب پاکستان ان نقصانات سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جائے کسی بھی ایسی تنظیم سے، کسی بھی ایسے ایلیمنٹ سے جو کہ پاکستان کو نقصان دے سکتی ہے، اور اپنی خارجہ پالیسی کو
غیر جانبدارانہ بنیاد پر جتنا آگے بڑھایا جائے گا اور ریجنل بیس پہ جتنا آگے بڑھایا جائے گا یہ سب سے زیادہ مناسب بات ہوگی. بالکل صحیح. امجد نواز صاحب، آپ کے خیال میں بطور وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں کیا پاکستان کا امیج بلند کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو کرنٹ اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ باوقار سمجھتا ہے؟ وی آر ریئلی پراؤڈ. پاکستانی نیشن جو ہے وہ بڑی اس کو فخر ہے اس بات پہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کے وزیر اعظم کا جب نام آتا ہے تو لوگ انہیں جانتے ہیں. جو یہ ناقدین ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے. ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑے طریقے سے وہ یوز ہو کے اور وہ باتیں کی جا رہی ہیں ذاتی مفادات کی. عمران خان کو دیکھنا ہے، آپ جائیے جو ایون جو سوشل گروپس ہیں اسلامک کنٹریز کے، جو سوشل گروپس ہیں ویسٹرن پولیٹیشنز کے، تھنک ٹینکس کے، he is being ranked at very high place. Why? Because he is sincere to his nation. یہ آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بلنٹ آدمی جو کسی کو بھی کوئی بھی بات کر دیتا تھا ڈیورنگ دا میٹنگ، ڈیورنگ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس نے ہی said it کہ I respect this man because he cares about his nation. تو اگر آپ کا معافی الضمیر جو ہے وہ کلیئر ہے، آپ کا کانشیس جو ہے کلیئر ہے، اور آپ ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی عزت، اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوگا. اور یہ دیکھیے، یہ کل میں ایک نیوز سن رہا تھا، بلکہ عمران خان صاحب کے میڈیا پہ بات سن رہا تھا، وہ سٹنٹڈ گروتھ کی بات کر رہے تھے کہ جو بچے جو ہیں جن کو فوڈ صحیح نہیں ملتا بچپن میں، ان کی گروتھ نہیں بڑھتی، وہ اپنے پوٹینشیل پہ بڑے نہیں ہوتے، قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کے برینز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کے باقی آرگنز جو ہیں نہیں ڈیولپ ہوتے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی بندے نے، آپ کے کسی لیڈر نے یہ بات کبھی کی ہے؟ اور کیا عمران خان کو کسی یہ بات کرنے کی کوئی پولیٹیکل ضرورت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی اس ملک کے بارے میں کتنا درد دل رکھتا ہے، اس آنے والی جنریشن کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے. یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ثانیہ شی از ورکنگ ونڈرفل آئی ٹی کے فیلڈ میں، آن لائن سیلنگ میں، ٹو ٹرینڈ آور نیو جنریشن. شارٹ کورسز ہو رہے ہیں. یہ کس نے کروائے ہیں؟ یہ کیوں کروا رہا ہے عمران خان؟ یہ لوگ جو باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو عمران خان has been chosen by اللہ. اور لوگ جتنے بھی اس ملک کے مخلص ہیں، اس ٹولے کو، مفاد پرست ٹولے کو چھوڑ کے اللہ کریم راستے بھی نکالیں گے، مدد بھی کریں گے. اور دوسرا، عمران خان جو ہے وہ نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے. اس قوم کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے عمران خان. اور انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی ہوگا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. عمران خان کے لیے راستے اللہ کریم نے کھولے ہوئے ہیں، آئندہ بھی کھولیں گے. اور اگر عمران خان جیسا لیڈر اس ملک میں 10 سال رہ گیا تو سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خورشید بلی صاحب، آپ خود بھی ایک اوورسی پاکستانی ہیں، آپ کا انٹریکشن بہت رہتا ہوگا ان غیر ملکی پاکستانیوں سے. آپ بھی بتائیں کہ ہمارے ملک کو اور وزیر اعظم کو کیا وہ بہت زیادہ ریٹ کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسے اپنا پہلی دفعہ کوئی پرائم منسٹر آیا ہے ہمارے ملک میں کہ جس نے پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور ہر جگہ ایک آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان اپنے فیصلے خود کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ تو پرائم منسٹر کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ ہی از اے ویری آنیسٹ مین. میں اس کے اوپر کمپلیٹلی کنونسڈ ہوں کہ پاکستان کا وقار بہت زیادہ بلند ہوا ہے. اور جیسے جب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنی ساری سٹرگل کے دوران ایک چیز ہمیشہ کہی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو فیصلے مسلط کیے گئے، باہر سے مسلط کیے گئے، جو جنگیں لڑی گئیں، اس کا اوورآل پاکستان کو نقصان پہنچا. اگر پاکستان نے اپنے فیصلے خود کیے ہوتے جس کے ہمیشہ حامی رہے ہیں، وہ ابھی بھی پاکستان، وہ اس چیز پہ جب پرائم منسٹر بنے ہیں اس چیز پہ پورا وہ کہتے ہیں، ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. جو ان کی بڑی مشہور تقریر ہے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی، جو پوری دنیا کے لوگوں نے سنی تھی، پاکستان کے لوگوں نے بہت زیادہ سراہا تھا، وہ ایک بڑی مفصل تقریر تھی جو امت مسلمہ کے لیے اور خاص الخاص پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک خودداری کا اور ایک آزاد ریاست کا جو ایک پیغام دیا تھا،
وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میسج پوری دنیا تک پہنچا تھا۔ اچھا خالد فاروقی صاحب، یہ بتائیے کہ تینوں بڑی جماعتوں نے کوششیں کی، بڑی مخالفت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف نے یہ رائٹ دیا ووٹ کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ریزنز تھیں کہ ان کی مخالفت کی باقی جماعتوں کی؟ نہیں، میرے خیال میں اس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک جو ہے نا 100 کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ یہ ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، کہیں نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ کچھ ملکوں میں شرائط کے تحت ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، جیسے برطانیہ ہے، وہاں ان کی ایک پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستان جو ان کا برطانوی شہری ہے وہ 15 سال کے لیے ملک سے باہر ہے تو پھر اس کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں کچھ نرمی کی، پھر وہ شرط ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر انڈیا میں ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا۔ یا مے بی ٹرن آؤٹ کا انہوں شاید ہو کہ کوئی ٹرن آؤٹ پہ افیکٹ آئے گا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ جیسے انڈیا ہے تو انڈیا میں ان کے لیے جو ایک پاسپورٹ تو بنتا ہے، جو ان کے بیرون ملک جو ہوتے ہیں شہری، ان کے لیے ایک پاسپورٹ ضرور ان کے لیے بنتا ہے، ایک ڈاکومنٹس ان کو دے دیا جاتا ہے، بغیر ویزے کے وہ آ سکتے ہیں انڈیا میں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں وہ انڈیا میں، لیکن ووٹ کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ پاکستان میں یہ تھا کہ پاکستان میں 2 طرح کی ایک رائے پائی جاتی تھی کہ کون سے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، کون سے لوگوں کو نہیں دیا جائے۔ کچھ لوگ مستقل طور پہ بیرون ملک آباد ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کچھ عرصے کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ پھر یہاں پہ یہ کچھ کئی ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریزن نہیں تھی کہ محض کوئی پارٹی جو ہے وہ صرف اس لیے مخالفت کر رہی تھی کہ جناب ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا ایک جانبدارانہ بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ جناب ان پارٹیوں کی جو پالیسی تھی یا مخالفت تھی اس کی کوئی بیس نہیں تھی۔ بیس تھی، لیکن اوورال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بہتر یہ ڈیسیجن ہے کہ پاکستانیوں کو سٹیک ہولڈر بنایا جائے جو بیرون ملک ہیں، اس لیے کہ ان کی جو جڑت ہے اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، وہ رہنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے فیملیز پاکستان میں ہی ہیں، وہ اپنی فیملی سے ہٹ کے اکیلے بیرون ملک رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا سارے کا سارا عرب ممالک جو ہیں، تقریباً 48 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں ان ممالک میں رہتے ہیں، وہ جاب کے لیے وہاں گئے ہیں، اب ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے کہ وہ وہاں گئے ہوئے ہیں کیونکہ جاب کے لیے وہاں چلے گئے تو ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے، تو یہ میرے خیال میں ایک ناانصافی ہوتی۔ اب ان کو ووٹ کا حق مل گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کو کتنا شفاف بنایا جا سکتا ہے یہ ہمارے کرنے کی بات ہے۔ جو مخالفت تھی، اس مخالفت کے پیچھے جو ریزنز تھیں، ان ریزنز کو آپ کو چاہیے تھا ان پارٹیوں کو کہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی میں حصہ لیتے، اس کی مخالفت کرتے، ترمیم لے کے آتے۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس دن اس حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی اس دن اس سارے پروسیس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جب واک آؤٹ ہو گیا تو اس واک آؤٹ کے نتیجے میں گورنمنٹ نے کئی بلز جو ہیں منظور کروا لیے۔ سو اس قانون سازی میں حصہ لینا، اس میں مثبت ترامیم پیش کرنا، یہ اپوزیشن کا حق ہے۔ جو ریزرویشنز ہیں، جو تحفظات ہیں، ان پہ بھی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے۔ ان ریزرویشنز کو حل کرنا بھی اس ہماری حکومت کا یا آنے والی کسی بھی حکومت کا حق فرض ہے۔ تو آپ کے خیال میں کس جماعت کا بہتر روڈ میپ ہے اگر اب یہ بات کی جائے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے عمران خان کا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے نا، آپ ان کو کیریئر کو آج بحیثیت پرائم منسٹر سے شروع نہ کریں، ان کا کیریئر اس دور سے شروع کرے جب وہ شوکت خانم کے لیے ڈونیشن لینے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ میرے خیال کے مطابق عمران نے اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ ایک ایسا ان کے لیے خوشگوار لمحے رہے جس میں انہیں دنیا کے جس ملک میں بھی وہ گئے، انہوں نے یہاں کے امدادی کاموں کے لیے وہاں جب لوگوں کو اپیل کی تو ان لوگوں کی جتنی پارٹیسپیشن تھی، جتنا جوش و خروش تھا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک پاکستان کے نام پر بھی اکٹھے ہوتے تھے، یہ ایک بڑا اچھا ایک منظر بنتا ہے۔ اب اگر ووٹ کا حق بھی ان کو مل گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ اچیومنٹ فار پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پاکستان کی دیکھیے جو سیاست ہے نا، یہاں پہ سیاست کے کئی پہلو ہیں۔ یہ سیاست جو ہے یہاں پہ خاندانی بنیاد پہ کی جاتی ہے، یہاں کی سیاست ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ بیرون ملک جو بیٹھا پاکستانی ہے وہ ان جو جکڑ بندی ہوتی ہے، جو یہ ایک پابندیاں اس کے دماغ پہ جو مسلط ہو جاتی ہیں، ان سے فری ہوتا ہے بڑی حد تک۔ وہ فری مائنڈ کے ساتھ ووٹ دیتا ہے۔ وہ یعنی کہ جو ہماری روایتی سیاست ہے اس سے ہٹ کے پھر اخلاقی طور پہ، جو سیاسی طور پہ اس کی تربیت ان معاشروں میں ہوتی ہے، یورپ، ایشیا، یورپ، امریکہ، وہاں پہ وہ زیادہ اپنے کنٹری کے لیے اس کی پالیسیز کو دیکھ کے سامنے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے بیرون ملک پاکستانی کو ووٹ کے حق دینے کا۔ اس پہ پی ٹی آئی کا جو رول ہے اس کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ آج کر سکتے ہیں نہ مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جو دونوں پاکستانی جن سے اوورسیز پاکستانی جن سے آپ ہمارے دوست ہیں جو پروگرام میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ان کی اصل میں خوشی اسی بات کی ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر بنے ہیں۔ یہ سٹیک ہولڈر بننے کا باقی لوگوں کو بھی ایک رہا تھا ہمیشہ سے۔
اب ان کو بنا لیا. اب یہ ہے کہ جب آئندہ ووٹنگ ہوگی تو اس کے لیے ہم طریقہ کار کتنا شفاف رکھتے ہیں. جو ایک شخص میکنزم کیا طے کرتے ہیں, جو ایک شخص لاہور میں بیٹھا ہے تو وہ کہاں پہ باہر ہے تو وہ وہاں سے لاہور کے لیے ووٹ دے سکے گا. یہ ایک میکنزم ہے, یہ ایک سسٹم ہے, اس کو طے کرنا, اس کے اوپر کام کرنا, یہ سارا ہمارے اداروں کا فرض ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ معاملہ جو ہے اس کو سالو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو وائس آف اوورسیز. امجد نواز صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر کیا تجزیہ ہے؟ ایک بات جو خالد فاروقی صاحب کر رہے تھے, یا آپ نے ان سے جو سوال پوچھا تھا اوورسیز کے حوالے سے, تو کیونکہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں اور کوئی بھی کام کوئی اچھا کوئی بھی پارٹی کرے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے میں ہم کبھی کنجوسی نہیں کرتے. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ کسی دوسری جماعت نے, نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے, کبھی آ کے ادھر کسی اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ یا کوئی اور رائٹ یا کوئی اور سہولت دینے کی بات کبھی نہیں کی ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. اور جو واک آؤٹ ان کا کرنا, اور ابھی بھی جو آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کے نواز شریف صاحب نے کوئی ان کو ہدایت دی ہے کہ اگر یہ ایسا ان کی گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں یہ لوگ, تو یہ اپنا اس قانون کو جو ہے یا اس کی شکل بگاڑیں گے یا اس کو ختم کریں گے. تو یہ جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا, اور ہم اگر ایسی کو بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ریزسٹ بھی کریں گے, اس کو اپوز بھی کریں گے, اور جس طرح بھی کرنا پڑا. تو دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, ابھی جو سیاسی حالات کی بات کر لیتے ہیں, باقی بھی تو ایک لمبا ٹاپک ہے. تو یہ ایک بڑے تکلیف دہ حالات ہیں, اس لیے کہ ایک وہ لوگ جو ہیں, اس بات پہ سب لوگوں کو توجہ دینی چاہیے, پاکستان کے مقتدر اداروں کو, پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ چون چون کا مربع جو ہے, یہ 5-7 پارٹیاں جو ایک دوسرے سے ماضی قریب میں دست و گریباں ہوتی تھیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کو گھسیٹنے اور پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے, آج یہ کس بات پہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان جو ہے, ان کا جو یا یہ ہوں یا کوئی اور ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, ان کو قوم کا لوٹا ہوا مال جو ہے اس کا حساب مانگ رہا ہے, اور یہ حساب دینے سے بھاگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو ہم اوورسیز پاکستانی ادھر بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں آپس میں, امریکہ, نارتھ امریکہ میں, سنس وی لیو دیئر, اور باقی بھی پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, تو ہم بڑا سنسیئرلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. میں ایک بات, اس بات کو بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ بھائی جس کام کے لیے کہہ رہے ہو ہم آ رہے ہوں, آج تک کسی نے وہ ایجنڈا دیا ہے کہ بھئی ہم لوگوں, آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے, اے قوم ہم تمہارے لیے آ رہے ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کے اوپر ہم جو ہے یہ مہنگائی ختم کر دیں گے, اس ایجنڈے پہ ہم یہ جو فلانا بگڑا ہوا کام ہے اس کو ختم کر دیں گے. عمران خان نے جو قوم اس نیشن کے لیے, اس قوم کے لیے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں اور اتنے غیر مصائب جو حالات ہیں ان میں ہوتے ہوئے بھی, کوئی سپورٹیو حالات نہیں ہے, ایک مشینری, زنگ آلودہ مشینری جو ماضی کے طرز حکومت میں جس میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا, اس پہ چلتی ہوئی مشینری کو, اس کی الائنمنٹ کرنا اور اس سے کام لینا بذات خود ایک یہ بہت بڑا کام ہے. جتنے کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں, اور آئندہ وہ قوم اس کا پھل جو ہے وہ دیکھے گی 5-4 سال میں جب ان کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اور ہم لوگ ان حالات کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک جو خود غرض, خود پرست اور حکومت کے بھوکے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے اور اپنی چوریاں اور اپنی آئندہ آنے والی سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ ساری تغدو کر رہے ہیں. بھائی ابھی تو عمران خان صاحب نے حلف بھی نہیں لیا تھا, تو یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ کہہ رہے, اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلاتے ہیں, ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے مجھے, ہمیں اور آپ کو, اور آپ کے اس میڈیا کے توسط سے, اور باقی لوگ جو ہیں, فاروقی صاحب جیسے لوگ, زیرک لوگ جو ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو اخبارات میں لکھتے ہیں, جو ٹی ویز پہ اپنے انالیسز دیتے ہیں,
उन लोगों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज नॉट कि कौन पीटीआई के साथ है, कौन नून लीग के साथ है, कौन एबीसी किसी भी पार्टी के साथ है। भाई ये तो देखे ना, एक आदमी है, उसने एक क्या उसका एजेंडा है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि भाई ये इससे बेहतर होना चाहिए तो आप आए असेंबली में, उनको बताएं कि ये आप काम गलत कर रहे हैं, ये काम ठीक इस तरीके से हो सकता है। ऐसा तो ना आपने कोई प्रोग्राम दिया है, ना कोई आपने एजेंडा दिया है। इस कौम को क्या समझ नहीं आती? इस कौम को भेड़ बकरियां समझते हो आप लोग? ये कौम इनको रद्द करेगी। मैं ऐसे किसी भी, और अगर कोई इमरान खान से बेहतर आदमी आता है तो फिर कौम उसकी तरफ जाएगी। हम ये कौम जो है अब जाग चुकी है। इमरान खान ने इसको जितना एजुकेट कर दिया है उसके मुताबिक ऐसा नहीं होगा। अगर चाहिए बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क में और ओवरसीज के मुल्कों में ये फर्क है कि हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं दे आर मोर क्रूशियल। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो है इनकम उनकी कम है, ऊपर से ये कोरोना वाली बात आ गई। बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि क्या महंगाई इसलिए हुई है कि इमरान खान को चीज जो है वो लूट के ले गया है। इमरान खान ने को कर्जा मिलों के लिए, शुगर मिलों के लिए ले लिया है, उसने को स्विस बैंक में अपने जो है पैसे रख दिए हैं। ये चीजें सारी रियलाइज करने की जरूरत है और हम इस बात पे हमें बहुत ज्यादा तशवीश भी है। जिसका मैंने पहले कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों का 1% जो है 1 लाख बनता है और 1 लाख बंदा जो है वो इस बात के लिए, मुझे ये पर्सनल नॉलेज है, ये पर्सनल मेरी असेसमेंट है कि 1 लाख डॉलर उनके लिए दे के कोई भी सपोर्टिव काम करना और रेजिस्ट करना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो वी आर रेडी फॉर दैट। हम अपना रोल इस मुल्क के लिए अदा करेंगे और ये लोग मैं तो इसी नजर से देखता हूं कि ये एक चोर बाजारी, एक मदारी का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा। जो इस मुल्क के लिए बेहतर है कि इमरान खान गवर्नमेंट कंटिन्यू करें, आइंदा इलेक्शन हो, जिसको कौम पसंद करे वो आगे आए और मुल्क और कौम के लिए काम। मैं खालिद फारूकी साहब से भी ये ओपिनियन लेना चाहूँगी इसी हवाले से, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कि हुकूमत को पूरा एतमाद है कि तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। आप इस पे क्या तज्जिया रखते हैं? देखिए, इस पे तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है ना कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो एक बराबर की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हुकूमती पार्टी में भी इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे मरकज़ में भी ऐसे हमें लोग ऐसे नज़र आते हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। बिल्कुल, ये सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि एक हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करे। हमने देखा कि पिछले 2 गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए, उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी थी और वो डेमोक्रेटिक वे में दोबारा आपने डिलीवर किया तो आप दोबारा इलेक्ट होके आ जाए। अब भी अगर अदम एतमाद की तहरीक आई है तो इसको प्राइम मिनिस्टर का जाहिर है कि उनका अपना दावा है कि वो इसको नाकाम बना सकते हैं। उनके पीछे उनके पास एबिलिटी है, उनके पास कुव्वत है, वो कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके नताइज उनकी मुखालफत में आए या इसकी हिमायत में, हमें अभी इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले आप स्टेट की बात करें, रियासत की बात करें, उसके बाद आप पार्टियों की बात करें, फिर आप शख्सियात की बात करें। पाकिस्तान में जब भी गैर यकीनी हुई, पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी हुई। आज हम सबसे बड़े जिस नाकामी की तरफ हैं उसकी बुनियादी वजह यह है, आज दुनिया में देखिए हम 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान की बात उस तरह क्यों नहीं सुनी जाती दुनिया भर में जिस तरह इतने बड़े कंट्री की एक बात सुनी जानी चाहिए। यहां तक कि हमारा कश्मीर का इशू है, हम कश्मीर के इशू पे अपने दोस्तों को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाए। सो ये चीजें ऐसी हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि हम मुआशी तौर पे कमजोर मुल्क हैं। मुआशी तौर पे कमजोर तब होते हैं जब सियासी इंतशार होता है। ये सियासी इंतशार मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ता। इसको सबसे तमाम सियासी कुव्वतों को ये समझना चाहिए कि वो इस सियासी इंतशार को कम करें, ये नारेबाजी खत्म करें। ये आपने तहरीक अदम एतमाद की बात कर ली, आ जाए, कामयाब हो जाए, फिर भी ठीक है, नहीं होती फिर भी ठीक है, फिर भी आपने अगले इलेक्शन के प्रोसेस में जाना है, उस इलेक्शन के थ्रू फिर यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी है। गैर यकीनी सूरत हाल पेश नहीं होनी चाहिए। खुर्शीद भली साहब, ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं इस पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो दौरे हुकूमत है 3.5 साल, इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए। पहले तो गवर्नमेंट पहले जो मैस छोड़ के गई थी उसके साथ डील किया, फिर ये पूरी दुनिया के ऊपर जो कोविड की वबा आई, उन्होंने दुनिया की
جو اکانومی ہے ملکوں کی معیشتوں کو تباہ کر کے ہلا کے رکھ دیا. اور پاکستان پہلے 2-3 ملکوں میں ہے جن کو دنیا کے غیر جانبدار اداروں نے یہ ریکگنائز کیا کہ پاکستان کی حکومت نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. میں امریکہ میں رہتا ہوں. پوری دنیا میں مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے, ایک تو ہوتا ہے مہنگائی, دوسرا مختلف فیلڈز میں جو سامان ہے وہ پیسوں سے بھی نہیں ملتا. ایک سال کا 6 مہینے کا, میں کنسٹرکشن کے بزنس میں مٹیریل آپ آج آرڈر کریں تو سال بعد کے آپ کو ڈیٹ دیں گے آنے کا. جی تو یہ پوری دنیا میں ہے. اگر آپ کمپیئر کریں تو پاکستان کے حالات مہنگائی کے دنیا کے دوسری ملکوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں. باہر کے لوگ سمندر پر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی تمام مشکلات کے باوجود عمران خان کی سمت, اس کی ڈائریکشن درست ہے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے, وہ پناہ گاہیں لگاتا ہے, وہ احساس پروگرام کے ذریعے لاتعداد لوگوں کی جو لوگ حقدار ان کی مدد کرتے ہیں. جب سے پاکستان بنا اتنا شاندار پروگرام جو ہیلتھ کارڈ کا آیا ہے, یہ ایک تاریخی قدم ہے. یہ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک فیملی کو بغیر کسی ایک پیسہ دیے 10 لاکھ روپے تک کی کوریج سال کی ملے گی. یہ بہت بہت بڑا احسن قدم ہے, ایک تاریخی قدم ہے. تو اتنی معیشت کے معاملات کے باوجود, مشکلوں کے باوجود ہماری حکومت نے, گورنمنٹ کی حکومت جو چلائی ہے, جیسے عمران خان نے اس کو چلایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے. اور یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان اگر 5 سال پورے کر گیا تو یہ آئندہ بھی 5 سال اس کے ہیں. یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, نہ تو یہ ایک سٹیج پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں, نہ ایک پیج پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. جب میں ایک محاورہ ہے پنجابی کا کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں علاقے کے تو یہ سمجھ لیں کہ تھانے دار کو بڑا ایماندار آ گیا ہے. جی تو ان کو شکست فاش ہوگی. عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اس ملک کو مشکلات سے یہی قومت نکالے گی, یہی پرائم منسٹر نکالے گا. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاشی بحران پوری دنیا میں ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سے اقدامات ہیں جو موجودہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیے ہیں, اور ان میں کون سے وہ بہترین اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے؟ یہاں جو انویسٹمنٹ کے مواقع دیے جا رہے ہیں, جو کنسٹرکشن کے فیلڈ میں باہر سے لوگ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں, یہ اس حکومت کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست احسن قدم ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی باہر ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے. جو باہر سے پاکستان کے لوگ جو اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, جو پیسے بھجوانے کا ایک بڑا ایک بہترین ایک نیا انہوں نے گورنمنٹ نے سسٹم دیا ہے, یہ ایک بڑا اوورسیز پاکستانی اس کا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور بڑے سارے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی حکومتوں نے نہیں کیے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی اس کی سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے حق میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, امجد نواز صاحب, آپ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی جتنی بہتر اور جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور اس پالیسی کے بڑے ڈنکے بج رہے ہیں, بڑے چرچے ہو رہے ہیں. کوئی نیگیٹیولی اس میں دیکھ رہا ہے, کوئی پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہے. تو خارجہ پالیسی وہ ہوتی ہے جی جو ملک کی خارجی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرے, ملک کے نام کی, ناموس کی, اور اس کی جتنا بھی اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کے سرمایے کی, اس کی ساری حفاظت کرے. تو اس کے لیے خارجہ پالیسی تو بالکل کلیئر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ اگر جب یہ افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا امریکن فورسز اور باقی فورسز کا, تو جب عمران خان صاحب نے اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو یہ کسی کو ایسے نہیں کہا کہ بھائی کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا ایسے کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے. اس کا مقصد یہی تھا کہ بھائی نہیں, یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا, کیونکہ ہم اس جنگ میں پہلے ہی جونکے گئے تھے. ایک حکومت تھی جو ڈکٹیٹر کی حکومت آئی, اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بغیر کوئی ڈائیلاگ کیے, بغیر کوئی کنورسیشن کیے, حالا کولن پاول نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ہم لوگ تو ہی بس ان کا سیکریٹری آف سٹیٹ جسے وزیر خارجہ کہتے ہیں وہ آیا, ہم ایک پوری لسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان یہ بھی مانگے گا, یہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, اگر وہ ہمیں اپنی سرزمین اور باقی چیزیں یوز کرنے کی جو ہے اجازت دے. لیکن وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا مائی باپ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کیجئے.
تو اس کے بعد ایسی صورتحال میں اگر آپ پاکستان کی خارجی سرحدوں کو بالکل آپ چھوڑ کے ہی بھاگ جائیں تو یہ عمران خان صاحب ادھر اپنی خارجی سرحدوں پہ اپنا ملک کا پہرا دے رہے ہیں. یہ اس لیے، اور جہاں جہاں بھی جو بھی پالیسی وہ ہے، وہ جو اختیار کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے ہے. اور خارجہ پالیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی دفعہ ہے کہ جو اس اینگل سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اور دس از ونڈرفل. ٹھیک ہے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کوسچن میں کہ ان کی کیسی ہے خارجہ پالیسی؟ پاکستان کے دیکھیے اس میں خارجہ پالیسی ہوتی دو طرفہ. بعض ملکوں کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے ان سے کس طرح سے ہیں. پاکستان نے ریجنل پالیٹکس، ریجن میں اپنی خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے، یعنی آپ سمجھے کہ پاکستان نے کہا ویسٹ نہیں ایسٹ کو دیکھو. تو آپ نے رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. چائنا سے تعلقات بہت اچھے کیے، اسلامک ممالک سے تعلقات آپ کے ہیں. ہاں، امریکہ جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ایک پلر رہا ہے، ستون رہا ہے، آپ اس کی سمت ہمیشہ اس طرف دیکھتے رہے ہیں. امریکہ سے ہمارے تعلقات اس لیے اب کچھ صد میری کا شکار ہیں، اس وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اس ریجن کی پالیٹکس سے نکلا ہے. جیسے ہی وہ افغانستان سے نکلا، ہمیں یہی شکوہ امریکہ سے ہے اور اس حکومت کو بھی اور ہماری تمام پاکستانی قوم کو بھی، کہ جب وہ اس ریجن سے نکلے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کی طرف کوئی ایسا کام کیا، ہم نے تو ان کا ہر جگہ پہ ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے کشمیر کے ایشو پہ ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح دیا جانا چاہیے تھا. اب پاکستان کو جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کتنا مستحکم کرتا ہے، رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کتنا مستحکم کرتا ہے. یوکرین کا بحران تو ختم ہو جائے گا آج نہیں تو ایک ہفتے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے بعد ختم ہو جائے گا. اسی طرح اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ آپ کے محض سیاسی تعلقات، سفارتی تعلقات نہیں ہونی چاہیے. اس کی بیس ہر حکومت کو اور اس حکومت کو بھی بنانی چاہیے معاشی تعلقات. جو آپ کی معاشی تعلقات ہے اس کی بیس پہ، اور اس ریجن میں آپ انڈیا کے ساتھ ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ کے حالات، کشمیر کا ڈسپیوٹ ہمارا جو کور ایشو ہے وہ اگر طے ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ بھی آپ اپنے نارمل تعلقات کی طرف جاتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، معاشی ترقی کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہوگا. جی بالکل صحیح. پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے اور ان کی معیشت بھی پاکستان کی مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کس طرح سے کم ہو رہی ہیں جبکہ باقی دنیا میں بڑھ رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت موجودہ سیاسی صورتحال سے نکل جائے، کامیاب ہو جائے اور اسی طرح سے پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کرتی رہے. میں اپنے مہمانوں کا بے حد شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں آپ آئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.